एलोक्वेंट अदब के सामाइन से गुजारिश है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन को चेक करें और जो ऑडियो बुक्स कंप्लीट हो चुके हैं खुद भी सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, जैसे दास्तान ईमान फरोशों की, शमशीर बेनियाम, उनलस की नागिन, आखिरी चट्टान और नील बहता रहा और एक पुच्छकन पैदा हुआ, मारिका करबला, फिरदौस इबलीस, सुल्तान टीपू आज़म, हिजाज की आंधी, सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह, दौलत उस्मानिया, दमश्क के क़ैद खाने में। और ज़रूरी अपडेट्स के लिए हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। जज़ाकल्लाह। जब जादुई तारीख़ की जमात अपनी इख्तिताम को पहुंची तो हैरी, हरमायनी और रॉन तीनों अपना बस्ता रखने के लिए पुरहुजुम राहदारियों में धक्के खाते हुए चलने लगे। हर कोई रात के खाने के लिए जल्द अज जल्द बड़े हॉल में वापस लौटने की फ़िक्र में था। मैं पहले ही जानता था कि सालाज़ार स्लिथरिन सरफिरा और संकी जादूगर था, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं था कि खालिस खून का ये सब बखेड़ा उसी का ही पैदा करता है। अगर मुझे कोई मुँह मांगी रकम देने पर भी आमदा हो जाए तब भी मैं उसके फरीक में जाना पसंद नहीं करूँगा। सच्ची बात तो यह है कि अगर बोलती टोपी ने भी मेरे लिए स्लिथरिन फरीक का इंतखाब किया होता तो मैं यकीनन घर वापस जाने वाली रेलगाड़ी का टिकट ले चुका होता। रॉन ने सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हैरी और हरमायनी को मुखातिब करते हुए कहा। उसके चेहरे पर स्लिथरिन फरीक के लिए नापसंदीदगी फैली हुई थी। हरमायनी ने भी उसकी तायद में सर हिला दिया, लेकिन हैरी इस बारे में खामोश ही रहा। उसके दिमाग पर गहरी उलझन और परेशानी छाई हुई थी। हैरी ने रॉन और हरमायनी को कभी ये नहीं बताया था कि बोलती टोपी ने पहले उसे स्लिथरिन फरीक में ही भेजने का फ़ैसला किया था। उसे आज भी इंतखाब के स्टूल पर बैठे हुए बोलती टोपी की गरजती हुई वो आवाज़ अच्छी तरह याद थी, जैसे ये कल ही की बात हो। हैरी के सर पर 1 साल पहले पहली बार बोलती टोपी रखी गई थी, जब उसके लिए किसी फरीक का इंतखाब का मरहला आया था। सोच लो, तुम अजीम बन सकते हो और अजीम बनने की तमाम खूबियाँ तुम में मौजूद हैं, और स्लिथरिन फरीक अजीम जादूगर बनने में तुम्हारी बेहद मदद कर सकता है, इसमें कोई शक नहीं, बोलती टोपी ने कहा था। बोलती टोपी की बातें उसके दिमाग में सनसनाती हुई गूंजी, लेकिन इत्तेफाक से हैरी ने पहले ही स्लिथरिन फरीक की साख के बारे में जान चुका था कि उस फरीक के ज़्यादातर जादूगर अंधेर नगरी के मददगार साबित होती थी और जालिम और शैतान जादूगरों के तौर पर सामने आते थे। इसीलिए उसने पुख्ता इरादा कर लिया था कि वो स्लिथरिन फरीक में किसी सूरत में भी नहीं जाएगा। उसने बोलती टोपी के फैसले पर मज़ाहिमत करते हुए अपने लिए स्लिथरिन फरीक के इंतखाब से इनकार कर दिया था, जिस पर बोलती टोपी ने बिलाखिर ये फ़ैसला सुना डाला था। अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुम्हारे लिए ग्रिफिंडोर का इंतखाब करता हूँ। हैरी इस फैसले पर बेहद खुश हुआ था। जब वो तीनों तलबा के हुजूम में घिरे हुए थे तो कॉलिन क्रेवी की सूरत दिखाई दी। हेलो हैरी, कॉलिन क्रेवी चहक कर बोला। हेलो कॉलिन, हैरी ने लाशऊरी तौर पर जवाब दिया। हैरी, मेरी जमात का एक बच्चा ये कह रहा था कि तुम। कॉलिन ने अचानक अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। एक धक्के की लहर आई। कॉलिन क्रेवी छोटा बच्चा ही तो था। वो बड़े तलबा के धक्के के रेले में ठहर न पाया और उन तीनों से दूर होता चला गया और हुजूम में कहीं गुम हो गया। थोड़ी देर बाद मुलाकात होगी हैरी, कॉलिन की चीखती हुई आवाज़ उन्हें अक़ब की भीड़ में से सुनाई दी। हुजूम कॉलिन को धक्के मारता हुआ पीछे लेता चला गया। उसका क्लासमेट तुम्हारे बारे में क्या कह रहा होगा हैरी? हरमायनी ने हैरानगी से सवाल किया। रॉन के कान भी खड़े हो चुके थे। मेरे ख्याल में वो कह रहा होगा कि मैं ही स्लिथरिन का जानशीन हूँ, हैरी ने लापरवाही से कहा, मगर उसी वक्त उसके पेट में तकलीफदा मरूर उठा। उसे फ़ौरन याद आ गया था कि जस्टिन उसकी सूरत देखकर कैसे कतरा गया था। अगर ये बात लॉकहार्ट को मालूम हो जाती कि हैरी ने तलबा के हुजूम में ख़ुद को स्लिथरिन का जानशीन कहा था,
یقیناً وہ اسے سستی شہرت پانے کا منفرد طریقہ قرار دے کر اسے لمبا چوڑا لیکچر سنا ڈالتا۔ یہاں کے لوگ تو کسی بھی بات پر اندھا دھن یقین کر لیتے ہیں، رون نے نفرت بھرے لہجے میں ہنکارتے ہوئے کہا۔ پھر ہجوم چھٹنے لگا اور وہ اگلی سیڑھیاں چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ کیا تمہیں واقعی یہ لگتا ہے کہ کوئی خفیہ تہخانہ اسکول میں موجود ہے؟ رون نے ہرمائنی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہرمائنی کے چہرے پر زلزلے کی ایک لہر گزر گئی۔ میں نہیں جانتی، ہرمائنی تیوریاں چڑھا کر بولی۔ ڈمبلڈور مسز نورس کو تندرست نہیں کر پائے، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ جس کسی نے بھی اس پر حملہ کیا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ انسان نہ ہو۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کی تو وہ ایک موڑ مڑ گئے اور انہوں نے خود کو اسی راہداری کے سرے پر پایا جہاں بلی پر حملہ ہوا تھا۔ وہ ٹھٹک کر نیم تاریک راہداری میں دیکھنے لگے۔ وہاں کا دکھائی دینے والا منظر بالکل اسی جیسا تھا، فرق صرف اتنا تھا کہ اب وہاں موجود مشل ٹانگنے والے سٹینڈ پر لٹکی ہوئی بے جان بلی جھولتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی تھی، اور ایک خالی کرسی دیوار کے اس حصے کو کسی حد تک ڈھانپے ہوئے تھی جس پر خون سے یہ تنبیہ لکھی ہوئی تھی: پراسرار تہخانہ کھل چکا ہے، یہاں پر فلچ عموماً پہرے داری کرتا رہتا ہے، رون نے سرگوشی نما لہجے میں کہا۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ راہداری اس وقت بالکل خالی پڑی تھی۔ جائے واردات پر ایک نظر ڈالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہیری نے اپنا بستہ نیچے اتارتے ہوئے کہا۔ وہ کرسی کے نزدیک پہنچ چکا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں اور پنجوں کے بل زمین پر جھک گیا اور باریک بینی سے کسی قسم کا کوئی سراغ ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگا۔ جھلسنے کا نشان یہاں اور یہاں، ہیری عجلت سے بولا۔ یہاں آؤ اور اس طرف دیکھو، بہت ہی عجیب بات دکھائی دے رہی ہے، ہرمائنی نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہیری اٹھا اور دیوار پر لکھی ہوئی تحریر کے ساتھ والی کھڑکی کے قریب پہنچا۔ ہرمائنی نے کھڑکی کے بالائی شیشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی توجہ مبذول کی۔ وہاں پر قریباً 20 مکڑیاں تیزی سے بھاگتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں اور کانچ کے ایک چھوٹے سے سوراخ میں سے باہر نکلنے کے لیے آپس میں نبرد آزما تھیں۔ وہاں پر چاندی جیسا ایک لمبا جالے کا ریشہ دھاگے کی شکل میں لٹک رہا تھا۔ ہیری کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ سب مکڑیاں باہر جانے کی عجلت میں اسی دھاگے پر چڑھ کر ہی شیشے کی سوراخ تک پہنچی ہوں۔ کیا تم نے مکڑیوں کو اس قسم کی حرکتیں کرتے پہلے کبھی دیکھا ہے؟ ہرمائنی نے پوچھا۔ نہیں، ہیری نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ کیا تم نے دیکھا ہے رون؟ رون؟ جواب نہ ملنے پر ہیری نے پلٹ کر دیکھا۔ رون کافی پیچھے ہٹ کر کھڑا تھا۔ اس کی صورت سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ وہاں سے فرار ہونے کی خواہش کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کیا ہوا؟ ہیری نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مجھے مکڑیاں بالکل پسند نہیں ہیں، وہ الفاظ چبا کر بولا۔ اس کا چہرہ تناؤ کے زیر اثر تھا۔ میں یہ بات نہیں جانتی تھی، ہرمائنی نے بھویں کھینچ کر کہا۔ وہ الگ بات تھی کہ اس کا چہرہ حیرت میں ڈوبا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ تم نے جادوئی ادویہ کی جماعت میں تو سینکڑوں بار مکڑیوں کو مختلف سیالوں میں استعمال کیا ہے۔ مردہ مکڑیاں میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ وہ بڑے محتاط انداز میں کھڑکی کو چھو کر دوسری تمام چیزوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ غلطی سے بھی اپنی نظر کھڑکی پر نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ مجھے تو صرف مکڑیوں کے چلنے کے انداز سے گھن آتی ہے۔ ہرمائنی اس کا سہما ہوا چہرہ دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ یہ کوئی ہنسنے والی بات نہیں ہے، رون نے تنک کر کہا۔ اگر تم جاننا چاہتی ہو تو سنو۔ جب میں 3 سال کا تھا تو فریڈ نے جادو کے زور پر میرے ننھے ٹیڈی بیئر کو ایک بڑی اور گندی مکڑی میں بدل دیا تھا، کیونکہ میں نے اس کی باہری ڈنڈے والے کھولنے کو توڑ دیا تھا۔ اگر تم اپنے ہاتھ میں ٹیڈی بیئر کو پکڑے ہوئے ہو اور اچانک اس میں سے مکڑی کے بہت سارے پیر نکل آئیں تو تم بھی یقیناً انہیں پسند نہیں کرو گی۔ اور وہ کانپتے ہوئے رک گیا۔ اس کی سہمی اور منمناتی ہوئی صورت دیکھ کر ہرمائنی کے لیے اپنی ہنسی روک پانا بے حد مشکل تھا۔ ہیری کو فوراً احساس ہو گیا کہ اس موضوع کو بدل دینا چاہیے، کیونکہ اس میں بلا وجہ وقت ضائع ہو رہا ہے۔ وہ کھڑکی سے پیچھے ہٹ گیا۔ کیا تم لوگوں کو اس دن فرش پر گرا ہوا پانی یاد ہے؟ وہ کہاں سے آیا ہوگا؟ اور کسی نے تو اسے صاف کر دیا ہوگا، ہیری دھیمے لہجے میں بولا۔ پانی یہیں تھا، رون نے جلدی سے کہا۔
اس کا سہما ہوا چہرہ ایک دم مطمئن ہو گیا۔ اس نے چلتے ہوئے چند قدم فلج کی بچھی ہوئی کرسی کے آگے کی طرف بڑھائے۔ وہ ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، اس دروازے کے برابر۔ وہ دروازے پر لگے ہوئے پیتل کے دستے کی طرف ہاتھ بڑھا ہی رہا تھا کہ جانے اسے کیا خیال آیا، اور اس نے اتنی تیزی سے ہاتھ واپس کھینچ لیا جیسے وہاں برقی روح دوڑ رہی ہو۔ کیا ہوا؟ ہیری نے چونک کر پوچھا۔ ہم اس کے اندر نہیں جا سکتے کیونکہ یہ تو لڑکیوں کا باتھ روم ہے، رون نے روکھے پن سے کہا۔ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ باتھ روم میں جانے پر آمادہ نہیں تھا۔ اندر کوئی نہیں ہوگا رون، ہرمائنی نے ان کے قریب آتے ہوئے کہا۔ یہ مایوس مارٹل کا باتھ روم ہے، چلو چل کر اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دروازے پر لگی ہوئی تختی ناقابل استعمال کو نظر انداز کرتے ہوئے ہرمائنی نے دروازہ کھول دیا۔ باتھ روم میں گہری خاموشی اور اداسی کا عالم تھا۔ صفائی کا کوئی بندوبست نہیں تھا، دیواریں سلین زدہ تھیں اور فرش پر سیاہی مائل سبز کائی جمی ہوئی تھی۔ ایک بڑے چٹکے ہوئے اور دھبے دار آئینے کے نیچے پرانے پتھر کی سنک لگی ہوئی تھی۔ کچھ موم بتیوں کے ٹکڑے جل رہے تھے جن سے مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ قطار میں بنے ہوئے ٹوائلٹ کے لکڑی کے دروازوں پر سے پپڑی جھڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، اور اس کی خستہ حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ انہیں دو ایک بار کھولا بند کیا گیا تو یقیناً یہ ریت کی مانند فرش پر بکھر جائیں گی۔ ایک دروازہ تو چولوں پر جھولتا ہوا دکھائی دیا۔ ہرمائنی نے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر انگلیاں رکھیں اور آخری ٹوائلٹ کی سمت میں بڑھ گئی۔ ہیلو مارٹل، تم کیسی ہو؟ وہاں رکتے ہوئے ہرمائنی نے بلند آواز میں کہا۔ ہیری اور رون دیکھنے کے لیے آگے بڑھے۔ مایوس مارٹل ٹوائلٹ کے اندر بنی ہوئی پانی کی ٹینکی میں تیر رہی تھی اور اپنی تھوڑی کے ایک مہاسے کو اکھاڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ لڑکیوں کا باتھ روم ہے، مارٹل نے ہیری اور رون کو گھورتی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ تم لوگ لڑکیاں تو نہیں ہو؟ نہیں، ہرمائنی اسبات میں بولی، میں تو انہیں صرف یہ دکھانا چاہتی تھی کہ یہاں کتنا اچھا ماحول ہے۔ ہرمائنی نے گندے آئینے اور گیلے کائی زدہ فرش کی طرف ہاتھ ہلا کر کہا۔ رون باتھ روم کی حالت دیکھ کر اور ہرمائنی کی تعریف پر بمشکل اپنی ہنسی روک پایا۔ اس سے پوچھو کہ اس نے کچھ دیکھا تھا، ہیری نے ہرمائنی کو سرگوشی میں کہا۔ تم لوگ کیا کانا پھوسی کر رہے ہو؟ مارٹل نے ہیری کو گھورتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ کچھ نہیں، ہیری سنبھل کر بولا، ہم تو بس یہ معلوم کرنا چاہتے تھے۔ میں یہ بالکل پسند نہیں کرتی کہ لوگ پیٹھ پیچھے میری برائیاں کرتے پھریں، مارٹل نے آنسوؤں میں ڈبڈبی آواز میں کہا۔ بھلے ہی اب میں مر چکی ہوں، لیکن تم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ میرے بھی کچھ احساسات ہیں۔ مارٹل، کوئی بھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، ہیری تو صرف، ہرمائنی نے نرمی سے کہا، مگر اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ کوئی بھی مجھے تکلیف نہیں دینا چاہتا، یہ بھی خوب کہا تم نے، مارٹل تنک کر بولی۔ اس جگہ پر میری کہانی بس دکھ بھری کہانی کے سوا کچھ نہیں، اور لوگ میرے مرنے کے بعد بھی مجھے اذیت دینے سے باز نہیں آتے۔ ہم تو صرف تم سے یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں تم نے کوئی عجیب چیز دیکھی ہے۔ ہرمائنی نے مارٹل سے مزید بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا اور فوراً اپنے مطلب کی بات پر آ گئی۔ دیکھو، ہیلوئن کی رات کو تمہارے باتھ روم کے دروازے کے باہر ایک بلی پر موت کا حملہ ہوا تھا۔ ہرمائنی ایک ہی سانس میں بولتی چلی گئی۔ کیا تم نے اس رات کسی کو آس پاس دیکھا تھا؟ ہیری نے پوچھا۔ میں نے تو اس طرف دھیان ہی نہیں دیا، مارٹل نے ڈرامائی انداز میں جواب دیا۔ پیوس نے مجھے اتنا پریشان کر دیا تھا کہ میں روتی ہوئی یہاں پہنچی اور خودکشی کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر ظاہر ہے مجھے یاد آ گیا کہ میں تو پہلے سے مر چکی ہوں۔ رون نے فقرہ مکمل کرنے میں مدد کی۔ مارٹل یہ سن کر دکھ بھری سسکاری لی اور مڑی۔ اس نے بری طرح سے ٹینکی کے پیچھے کے چھینٹے اڑائے کہ ان کے کپڑے گیلے کر دیے۔ وہ ہوا کے جوش پر لہرائی اور سر کے بل الٹے ہو کر نیچے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے سیدھی سر کے بل ٹوائلٹ کے پاس سے گھس کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اس کی دبی دبی سسکیوں کی آوازوں سے صرف یہی معلوم ہو سکا کہ وہ پائپ کے اندر کہیں
یو بینڈ میں چھپی بیٹھی آنسو بہا رہی ہے۔ ہیری اور رون منہ پھاڑے ٹوائلٹ پارٹ میں آنکھیں گڑھائے کھڑے تھے۔ ہرمائنی نے تھکے ہوئے انداز میں اپنا کندھا اچکایا۔ اگر سچی بات کہوں تو آج مارٹل یقیناً خوش ہوئی ہوگی۔ چلو اب یہاں سے باہر نکلنا چاہیے، ہرمائنی نے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہیری نے مارٹل کی دبی ہوئی سسکیوں کے بیچ میں دروازہ بمشکل بند کیا تھا کہ عین اسی وقت ایک تیز آواز سن کر وہ تینوں اپنی جگہ پر اچھل پڑے۔ رون! پرسی ویزلی سیڑھیوں کے بالائی حصے میں کھڑا انہیں گھور رہا تھا۔ مانیٹر والا بیج آب و تاب سے چمچم کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ دہشت کے مارے کافی بگڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ یہ لڑکیوں کا باتھ روم ہے، تم اس میں کیا کر رہے تھے؟ پرسی کانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ بس ذرا جائزہ لے رہے تھے کہ شاید ہمیں کوئی سراغ مل جائے، اور کیا؟ پرسی میں غصے سے اپنے سینے کو پھیلا لیا۔ ہیری کو اسی وقت مسز ویزلی کی یاد آ گئی جب وہ دونوں ہاتھ کولہوں پر رکھ کر غصے سے غرائی تھی۔ یہاں سے دور چلے جاؤ، سمجھے؟ پرسی دانت کٹکٹاتا ہوا غرایا۔ وہ اب تیزی سے ان کی طرف قدم بڑھاتا ہوا آ رہا تھا۔ وہ قریب پہنچ کر اپنے ہاتھوں کو جھلا کر انہیں وہاں سے ہٹانے لگا۔ یہاں پر ہمارے آنے میں کیا پریشانی ہے؟ رون بھی اب غصے میں دکھائی دیا۔ اس نے رک کر پرسی کی طرف غصے سے گھورتے ہوئے دیکھا۔ سنو، ہم نے اس بلی کو چھوا تک نہیں، رون نے اکڑ کر کہا۔ یہی میں نے جینی سے کہا تھا، پرسی غصے سے بولا۔ لیکن وہ اب بھی شاید یہی سوچتی ہے کہ تمہیں اسکول سے نکال دیا جائے گا۔ میں نے کبھی اسے اتنا زیادہ پریشان نہیں دیکھا۔ اس نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا ہے۔ اس کی آنکھیں سوجی رہتی ہیں۔ تمہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ تمام سال اول کے طلباء اس حادثے سے شدید گھبراہٹ کا شکار ہیں۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تمہیں جینی کی کتنی پرواہ ہے، رون تنک کر بولا۔ اس کے کان سرخ ہو گئے تھے۔ تمہیں تو بس اس بات کا غم کھائے جا رہا ہے کہ کہیں میری وجہ سے تمہارے ہیڈ بوائے بننے کا موقع ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ گریفنڈور کے 5 پوائنٹس کم کیے جاتے ہیں، پرسی نے اپنی مانیٹر والی بیج پر انگلی پھیرتے ہوئے روکھے پن سے کہا۔ مجھے پوری توقع ہے کہ اس سے تم سبق سیکھ جاؤ گے۔ اب کوئی سراغ رسانی نہیں، ورنہ مجبوراً مجھے ممی کو خط لکھنا پڑے گا۔ پرسی تیزی سے قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے چل دیا۔ اس کی گردن کا عقبی حصہ بھی رون کے کانوں کی طرح سرخ دکھائی دے رہا تھا۔ اس رات ہیری، رون اور ہرمائنی نے گریفنڈور ہال میں بیٹھنے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جو پرسی سے خاصے فاصلے پر تھی۔ رون کا مزاج ابھی تک بگڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ تینوں کرسیوں میں دھنسے ہوئے بیٹھے تھے۔ رون کا غصہ اس کے ہوم ورک پر سیاہی کے دھبوں کی صورت میں اتر رہا تھا۔ چرمائی کاغذ پر تحریر سے زیادہ سیاہی کے دھبے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے جھنجھلا کر اپنی ٹوٹی ہوئی جادوئی چھڑی اٹھائی اور چرمائی کاغذ کو بالکل صاف کرنے کے لیے چھڑی گھمائی۔ جھنجھلاہٹ میں وہ نہ جانے کیا بول گیا اور آنن فانن چرمائی کاغذ آگ کی لپٹوں میں جل کر خاکستر ہو گیا۔ اپنے ہوم ورک کو اپنی نظروں کے سامنے جلتے دیکھ کر رون آگ بگولا ہو گیا اور اس نے میز پر پڑی ہوئی اپنی کتاب جادوئی کلمات سٹینڈرڈ بک کو بند کر کے پٹخ دیا۔ ہیری کو یہ دیکھ کر بے حد حیرانی ہوئی کہ ہرمائنی نے بھی بالکل ایسا ہی کیا۔ وہ کتاب پٹخ کر دونوں ہاتھ تھوڑی کے نیچے جمائے بیٹھی۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ ہرمائنی نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا انداز بالکل ایسا ہی تھا جیسے وہ کسی چھڑے ہوئے موضوع پر بات کر رہی ہو۔ کون چاہتا ہوگا کہ سارے بیجو اور ماگل بچے ہاگورٹ کے باہر جائیں؟ ہیری نے غیر یقینی انداز میں ہرمائنی کی طرف دیکھا۔ ہرمائنی پلٹ کر دوسری طرف دیکھنے لگی، مگر اسے یقین نہیں ہو پایا تھا۔ تم میلفوئی کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ ہیری نے پوچھا۔ ظاہر ہے میں اسی کے بارے میں سوچ رہا ہوں، رون نے کڑواہٹ سے کہا۔ اب تمہاری باری ہے بدذاتوں، مان بھی جاؤ ہیری۔ اس کے گندے اور چوہے جیسے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہی تمہیں احساس ہو جائے گا کہ یہ سب اسی کا کیا دھرا ہے۔ کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ میلفوئی سلیدھرین کا جانشین ہے؟ ہرمائنی نے چونک کر کہا۔ اس کا گھرانہ خالص خون والا ہے، یہ بات غور کرنے لائق ہے۔ ہیری نے بھی اپنی کتاب بند کر دی تھی۔ سب کے سب سلیدھرین فریق میں ہی رہے ہیں، وہ ہمیشہ اس بارے میں ڈینگے ہانکتا رہتا ہے۔ میلفوئی گھرانہ آسانی سے سلیدھرین کا جانشین ہو سکتا ہے،
یہ بات تو طے ہے کہ اس کے ڈیڈی ایک شیطان جادوگر ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کے پاس کئی صدیوں سے خفیہ تہ خانے کی چابی رہی ہو، رون نے کہا، جو باپ سے بیٹے تک وراثت میں چھوڑی جاتی رہی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا اندازہ کسی حد تک صحیح ہو، ہرمائنی نے محتاط لہجے میں کہا، لیکن ہم اپنے اندازوں کو ثابت تو نہیں کر سکتے، ہیری نے فکر مندی سے کہا۔ میرے خیال میں ایک طریقہ کارگر ہو سکتا ہے، ہرمائنی نے دھیمے انداز میں سرگوشی کی۔ اس کی آواز بے حد دھیمی ہوتی چلی گئی۔ تینوں نے جلدی سے گریفنڈور ہال کے دوسری طرف بیٹھے ہوئے پرسی پر نگاہ ڈالی، جو سال اول کے طلباء پر اپنی مانیٹری چمکا رہا تھا۔ ظاہر ہے یہ طریقہ کافی مشکل ثابت ہوگا اور اس میں کافی حد تک خطرہ بھی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس طریقے پر عمل کرتے ہوئے اسکول کے کم از کم 50 قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب ضرور ہوں گے۔ اگر 1 مہینے تک ہم اسی طرح سے باتیں کرتے رہیں گے تو شاید پھر کہیں تم ہمیں پوری بات صاف صاف بتانے کے قابل ہو جاؤ گی نا، رون نے چڑھتے ہوئے کہا۔ ہرمائنی نے گھورتے ہوئے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، ہرمائنی نے گہری سانس لے کر کہا، ہمیں یہ کرنا ہوگا کہ ہم سلیدرین کے ہال میں پہنچ کر میلفوئے سے کچھ سوال پوچھیں گے، لیکن اسے اس بات کا ذرا سا بھی شک نہ پڑے کہ سوال پوچھنے والا در حقیقت کون ہے۔ یہ تو ناممکن بات ہے۔ ہیری کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور رون ہرمائنی کی بے وقوفی پر زور زور سے ہنسنے لگا۔ ہیری نے اسے ٹہوکا مارا کیونکہ ہال کے کئی طلباء ان کی طرف دیکھنے لگے تھے۔ ہرمائنی کو رون کی حرکت پر بے حد تاؤ آ گیا تھا، مگر وہ برداشت کر گئی۔ نہیں، یہ ناممکن نہیں، ذرا مشکل ہے، ہرمائنی نے دبی دبی آواز میں کہا۔ اس کے لیے ہمیں بھیس بدل سیرپ کی ضرورت ہوگی۔ بھیس بدل سیرپ؟ یہ کیا بلا ہے؟ رون اور ہیری نے ایک ساتھ کہا۔ سنیپ نے کچھ ہفتے پہلے ہی تو جماعت میں اس کا ذکر کیا تھا، کیا تمہیں یاد نہیں؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس جادوئی ادویہ کی جماعت میں سنیپ کی باتیں سننے سے بہتر کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا؟ رون نے ناک چڑھا کر کہا۔ ہرمائنی نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ بھیس بدل سیرپ، یہ آپ کو کسی دوسرے فرد میں بدل سکتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں سنجیدگی سے سوچنا چاہیے ہیری۔ ہم اپنے چہروں اور بدن کو سلیدرین کے 3 طلباء میں تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی ان کا بھیس اختیار کر سکتے ہیں۔ اس طرح کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوگی کہ سلیدرین کی صورت میں ہم ہیں۔ میلفوئے شاید ڈینگ مارتے ہوئے ہمیں کوئی کام کی بات بتا دے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جس وقت ہم سلیدرین ہال میں پہنچیں تو وہ اپنی فطرت کے مطابق پہلے سے اس بارے میں ڈینگے ہانک رہا ہو، لیکن اس کی بکواس سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہرمائنی جوشیلے انداز میں کہا۔ یہ بھیس بدل سیرپ مجھے کوئی خطرناک قسم کی چیز لگتا ہے، رون نے تیوریاں چڑھاتے ہوئے کہا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ہمیشہ کے لیے اپنی شکلیں گنوا بیٹھیں اور سلیدرین کی ان طلباء کی صورت میں ہی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں۔ یہ سوچو کہ تب کیا ہوگا۔ اس کا اثر تھوڑی دیر کے بعد خود بخود ختم ہو جاتا ہے، ہرمائنی نے ہاتھ ہلاتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ البتہ اس میں مشکل تو یہ ہے کہ اسے تیار کرنے کا طریقہ مجھے معلوم نہیں، اور یہ ترکیب معلوم کرنا بڑا کٹھن کام ثابت ہوگا۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ سنیپ نے کہا تھا کہ اس سیرپ کی ترکیب سریع الاثر جادوئی ادویہ نامی کتاب میں موجود ہے، اور وہ کتاب یقیناً اسکول کی لائبریری کے اس حصے میں موجود ہوگی جو ممنوعہ علاقہ کہلاتی ہے۔ لائبریری کے اس ممنوعہ علاقے سے کوئی بھی کتاب حاصل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا، اس کے لیے آپ کے پاس کسی بھی استاد کے دستخط والا اجازت نامہ ہونا لازمی تھا۔ اجازت نامے میں کتاب کا نام اور اس کی مدت تحلیل کا اندراج ہوتا تھا۔ ہمیں وہ کتاب کس لیے چاہیے؟ اس کے بارے میں تو کوئی بھی بہانہ بنانا بے حد مشکل کام ہوگا، رون نے مایوسی سے کہا۔ یقیناً کوئی بھی استاد چونکے بغیر نہیں رہ پائے گا، وہ آسانی سے سمجھ جائے گا کہ ہم کسی قسم کی جادوئی دوا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے، ہرمائنی نے جلدی سے کہا، اگر ہم پروفیسر پر صرف یہ ظاہر کریں کہ ہم محض اپنی دلچسپی کے لیے اس کتاب کو پڑھنا چاہتے ہیں اور کوئی جادوئی دوا بنانے کا ہمارا کوئی خیال نہیں، تو شاید ہمیں اس کتاب کو حاصل کرنے کا اجازت نامہ مل جائے۔ چھوڑو بھی، مجھے نہیں لگتا کوئی استاد ہماری گھڑی ہوئی کہانی کو ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا،
رون نے سر جھٹکتے ہوئے کہا، ہماری کہانی کو صرف وہی استاد سچ تسلیم کرے گا جس کے دماغ کا کوئی پیچ ڈھیلا ہوگا۔